नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से बहुत बुरी खबरें मौसूल हो रही हैं और वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है, वहाँ पे हलाकतें बढ़ रही हैं। वो क्या मामला है ऐसा कि जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं और दिल दहला देने वाली खबरें हैं। इसके अलावा हमारे हमसाये में रूसी सदर आया है दौरे पे, उस हवाले से भी कुछ मेरे पास खबरें हैं। रूस के सदर का जो दौरा इंडिया है उसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या कोई ख़बर है, और फिर ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडिया ने आज इतराफ़ कर लिया है कि वो 5th जनरेशन जहाज़ बनाने की सलाहियत नहीं रखता, और कितना अरसा वो 5th जनरेशन जहाज़ नहीं बना पाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये कि ताजिकिस्तान ने रूस की मदद क्यों ली है, क्यों मांगी है, और यूरोविजन में किन मुल्कों ने, कितने मुल्कों ने यूरोविजन 2026 कितने मुल्कों ने बायकॉट किया और क्यों किया, ये बड़ी अहम खबर है। इन सब खबरों के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। यूरोविजन जो है ये असल में एक मौसीकी का बहुत बड़ा मुकाबला है, दुनिया का बहुत बड़ा मुकाबला है। यहाँ पे ये म्यूज़िकल कॉन्टेस्ट है। इसमें बड़े बड़े म्यूज़िक ऑर्गेनाइज़र और म्यूज़िक की जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना म्यूज़िक लेके जाते हैं, और बड़े बड़े गुलकार जो हैं वो वहाँ जाके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और फिर इसमें अवार्ड्स होते हैं। ये बहुत इसमें आप समझें कि एक सरमायाकारी होती है और दुनिया इसको देखती है। जब ये मुकाबले हो रहे होते हैं तो दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं। लेकिन इसमें ख़बर मेरे पास ये है जो कि अभी कुछ टाइम बाद शुरू होने वाला है। यूरोविजन वियना में हो रहा है इस दफ़ा। ख़बर ये है कि 3 मुल्कों ने इसका बायकॉट कर दिया है, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्पेन ने। तुर्की ने भी किया है, लेकिन तुर्की के जो बायकॉट की वजह कुछ और है। आयरलैंड, नीदरलैंड और स्पेन ने सिर्फ इस वजह से किया है कि इसमें इजराइल को हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है। ये तीनों मुल्क बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि अगर इजराइल को इस यूरोविजन मुकाबलों में, मौसीकी के मुकाबलों में इजाज़त दी गई तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने अपना कहा हुआ निभाया है। तो क्या कहें, फिर मुसलमानों पर तो बाजी ये ले गए। इतना बड़ा मुकाबला, और आपको पता है कि यूरोप जो है वो, और ये जो यूरोपीय जो सोसाइटी है वो किस तरह से मौसीकी के साथ जुड़ी हुई है, और हर कोई चाहता है कि इतने बड़े मुकाबले में हिस्सा ले और उसके जो बैंड्स हैं, उसके जो म्यूज़िक ग्रुप्स हैं वो आगे आएँ। और फिर ये कि उससे सिर्फ यही नहीं होता, एक अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है इन सारी फंक्शन से। लेकिन उन्होंने इस सब पे लात मारी है अपने असूली मौक़िफ़ पे कि अगर इजराइल को शामिल किया गया, क्योंकि वो इजराइल को, नेतन्याहू को नस्ल कुश करार देते हैं और समझते हैं। हम कहते भी हैं, समझते भी हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये खैर हमारा अलमिया है। तुर्की ने इसका जो बायकॉट किया है वो कुछ टेक्निकल बुनियादों पे किया है कि उसको वोटिंग पे इतराज़ था कि किस तरीके से वहाँ पे वोटिंग हुई है और किस तरीके से मेरिट बने हैं टीमों को आगे लाने के, तो तुर्की ने बायकॉट किया है। अब मेरे पास जो इसके आगे ख़बर है वो ये है कि रूस का सदर इस वक्त पुतिन इंडिया के दौरे पर है। इंडिया ने लाख जतन करके उसको अपने दौरे पे लाया है, क्योंकि इब्तदाई इतलात ये थी कि ये दौरा मनसूख हुआ है, और उसकी वजह इंडिया में सिक्योरिटी का इशू था, और रूसी सदर को ये ख़दशा था उनकी टीम को कि कहीं उनको वहाँ पे निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि इंडिया बहुत सी इंतहाबसंद, इंटरनेशनल इंतहाबसंद तंजीमों का इस वक्त निशाना है। आईसिस और दाइश ख़ास तौर पे यहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स हैं, और वो बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं, और उस सब कुछ का जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो ज़ाहिर है सारी इंटेलिजेंस के पास ये ख़बर होती है, लेकिन इंडिया ने फिर हर किस्म की यकीन दहानी करा के ये दौरा जो है वो इंश्योर कराया है। अब इस दौरे में जो अहम ख़बर वो ये है, एक चलते चलते वो ये है कि रूसी सदर जब उसने इंडिया में के लिए आया उसका जहाज़, तो वो पाकिस्तानी हदूद से उसने क्रॉस करना था,
چونکہ انڈیا کی طرف جانے والے کسی جہاز کو پاکستانی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پاکستان نے پوٹن کے لیے، روسی صدر کے لیے یہ خاص طور پر رعایت دی کہ وہ ہماری فضائی حدود کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پر پھر روسی حکومت نے حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اس میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کا انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ 10 سال لگے ہیں اس معاہدے کو۔ انڈیا 10 سال سے روس سے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ $2 ارب میں یہ معاہدہ ہوا ہے۔ $2 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو اس پر وہ معاہدہ یہ ہے کہ وہ روس سے ایٹمی آبدوز لے رہا ہے۔ تو خبر اس میں بڑی یہ ہے کہ ایک تو وہ ایٹمی آبدوز لے رہا ہے، خود ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس میں بھی بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے شرط رکھی ہے کہ ایک ہی صورت میں آپ کو انڈیا کو ایٹمی آبدوز دی جائے گی، بے شک آپ نے ساری قیمت بھی دی ہے، اتنا عرصہ انتظار بھی کیا ہے، کہ اگر یہ آبدوز پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ان دا ورلڈ، وہ چیخ کے بول رہی ہے اور اپنا آپ منوا رہی ہے اور لوگوں پر اثر رکھتی ہے۔ روس جیسی طاقت نے بھی پاکستان کا خیال رکھا ہے، بے شک وہ اس کا اسلحہ بک رہا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ اس میں بڑی خبر تھی، اور اس سے ہی اگلی جڑی ہوئی انڈیا سے متعلق خبر یہ ہے کہ انڈیا کے اس وقت جو ایک ایئر مارشل ہیں استونش ڈکشٹ، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا 5th جنریشن جہاز نہیں بنا پائے گا اگلے 10 سال تک، کیونکہ یہ وہ جو 5th جنریشن جہاز کا ان کا جو بیٹ تھی جو وہ بنانا چاہ رہا تھا، وہ تیجس پہ بنانا چاہ رہا تھا، اور تیجس مارک 2 کا ماڈل قرار دیا تھا کہ یہ 5th جنریشن ہوگا، جہاز ہوگا۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہر کوئی 5th جنریشن جہاز یا تو بنانے کی طرف جا رہا ہے یا خریدنے کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے بنایا F-35، بڑے نقص نکلے اس میں، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنایا F-22، وہ کوئی اتنا بڑا کامیاب نہیں ہے، لیکن 5th جنریشن ہے۔ 5th جنریشن جہاز کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں نسل جہازوں کی، یعنی کہ اب تک جو فائٹر جیٹ ہیں، جو جنگی جہاز ہیں، ان کی جو لیٹسٹ نسل ہے، یعنی کہ جو جدید ترین جہاز ہیں، وہ 5th جنریشن جہاز ہیں۔ یہ سٹیلتھ ہوتے ہیں، یہ کیمرے کی آنکھ میں نہیں آتے، یہ بڑی تیز رفتار ہوتے ہیں، ان کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا فضا میں رہ کے آپریشن کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، سب جہازوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر مینوورنگ بہت، یعنی کہ جو کسی فائٹر جیٹ میں بہترین صلاحیتیں ہونی چاہیے اب تک وہ اس میں موجود ہوتی ہیں، اور F-35 میں کچھ لیک کرتی ہیں، کچھ اس میں کمیاں ہیں، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں۔ ترکی بنا رہا ہے کان کے نام سے۔ تو ان سب تیاروں کی موجودگی میں جو سب سے بہترین کارکردگی اب تک سامنے دکھانے والا، یا اس نے جنگ ابھی تک نہیں لڑی خیر، وہ ہے J-35۔ J-35 سامنے آیا، یہ ہے چائنا کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے پاس J-35 آ گئے ہیں، بس ڈیلیور ہونا باقی ہیں، فلائی کر کے سودا مکمل، ٹریننگ ہو گئی، ایوری تھنگ۔ پاکستان نے بھی J-35 لے لیے۔ ترکی کان 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے۔ F-35 امریکہ کے پاس ہیں، اس کو خریدنے والوں میں اسرائیل بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، اور بھی ملکوں نے وہ خریدے ہوئے ہیں۔ ایک بھارت ہے جس کے پاس 5th جنریشن جہاز نہیں ہے، اس کے پاس تو خیر 4.5 جو جہاز ہیں، یعنی کہ 4.5 جو جنریشن ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، رافیل وہ بھی نہیں ان سے چلے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے انڈیا کے ڈیفنس کے حوالے سے۔ اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے، افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ یونیسیف نے دی ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں کنڑ ضلع میں زلزلہ آیا تھا، کنڑ اور ایک اور ضلع نہیں ہے، سوری صوبہ، اس کے ساتھ کچھ دوسرے صوبے کا بھی کچھ علاقے تھے، وہاں زلزلہ آیا تھا، شدید زلزلہ آیا تھا، عمارتیں وہاں پہ ساری جو گر گئی تھیں، وہ لوگ اب شیلٹر لیس ہیں، یعنی کہ وہ عارضی خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے نا، یہ زلزلہ جو ہے 4 مہینے پہلے کی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں سردی شدید ہے، برف باری ہے، فریزنگ ہے، جما دینے والی سردی ہے، اور اس سے بچے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ
یہ علاقہ انہوں نے بتایا ہے زارے بابا کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو اب تک خبر آئی ہے آج تک وہ یہ ہے کہ وہاں پہ 4 بچے ایک کیمپ میں، وہاں پہ 12 کیمپس ہیں، ایک کیمپ میں آج 4 بچے جو ہیں وہ اس سردی کی وجہ سے نمونیا یا شدید سردی میں وہ ٹھٹر کے مر گئے۔ ان کے پاس ان کی ادویات نہیں ہیں، ان کی سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو یہ وہ اور ٹوٹل وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,70,000 بچے اس وقت خطرے میں ہیں۔ 2,70 لاکھ بہت زیادہ ہے، اور یہ سارے کے سارے خطرے میں ہیں، اور لاکھوں خاندان اس وقت بے گھر ہیں، اور درجہ حرارت جو ہے وہ زیرو پر اب ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ -25 تک جا سکتا ہے۔ اتنا کم درجہ حرارت ہو جائے گا تو اس تک جانے کا خدشہ ہے۔ تو یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس میں بہت سی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور اس ساری سچویشن میں ایک انسانی مدد کی ان کو ضرورت ہے، جس کے لیے پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے بارڈر نرم کر کے ان کو امداد پہنچانا چاہتا ہے، اور اقوام متحدہ بھی پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے، اور ادھر یہ جو طالبان لیڈر ہیں یہ بڑھ کے مار رہے ہیں، اور آج بھی ان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں شروع کریں گے، ہم اپنے بارڈر جو ہیں وہ نہیں کھولیں گے، ہماری سخت شرطیں ہیں، وہ شرطیں مانے گا پاکستان تو کھولے گا۔ خدا کا خوف کرو، یہ بات آپ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے تجارت کرنی ہے؟ یعنی کہ جو تجارت پاکستان نے روکی ہے اس کو آپ دوبارہ کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم روک رہے ہیں، اور بھائی شروع ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو روک رکھی ہے، دہشت گردی کی وجہ سے روک رکھی ہے، کوئی ذاتی دشمنی یا کسی اور وجہ سے تو نہیں ہے نا۔ دہشت گردی بند کر دیں، ہمارے آپ کے تعلقات نارمل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا خیال کر لیں بھائی، جائیں ادھر جا کے ان لوگوں کو بچائیں جا کے۔ اسلامی ریاست کیا کہتی ہے؟ اسلامی ریاست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کتا بھی مر جائے تو اس وقت کا حکمران جو ہے وہ اس کا جواب دہ ہے۔ تو یہاں تو انسان مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ یہ ملا ہیبت اللہ اور یہ ملا یعقوب اور فلانا ملا اور ملا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جائیں ان کا خیال کریں جا کے۔ اگر اللہ کے دین کو مانتے ہو تو پھر ان بچوں کو بچاؤ جا کے پہلے، پھر آگے سیاستیں کرو، اور پاکستان کے خلاف یہ جو زہر اگل رہے ہیں آپ، جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، تو اس کو چھوڑیں اور جا کے جو اپنا کام کرنے والا ہے وہ کریں۔ اجازت دیجیے۔